बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुभान तारी पॉडकास्ट। दुनिया का सबसे अहम तरीन हुनर क्या है? एक ऐसा डॉक्टर जिसने 1000 दिमाग की सर्जरीज की थी और इसके साथ वो पीएचडी था अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर। उससे ये सवाल किया गया कि एक इंसान के पास सबसे बड़ा हुनर, द बेस्ट एंड इफेक्टिव स्किल कौन सी हो सकती है? उसने जवाब दिया इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। आपका अपने जज्बात पर कंट्रोल होना चाहिए। ये सबसे अहम तरीन स्किल है जो एक इंसान बना सकता है। याद रखिए, जज्बात पर कंट्रोल करना, दिस इज द मास्टर की टू सक्सेस। जिसका अपने जज्बात पर कंट्रोल है वही शहंशाह है। नेवर मिक्स योर मूड विद योर बिहेवियर। आपका मूड अलग है, आपका अंदाज उसको एक्सप्रेस करने का अलग है। गुस्सा आ जाना ये कोई बुरी बात नहीं है, गुस्सा सबको आ जाता है, लेकिन गालियां निकालना, ऊंची बोलना ये बुरी बात है। हसद के जज्बात भी दिल में आ जाते हैं। इस दुनिया और आसमान में पहला गुनाह ही हसद हुआ था, वहां शैतान ने किया, यहां काबिल ने किया था। लेकिन हसद के जज्बात आ जाने के बाद किसी की टांगे खींचना, किसी की लेग पुलिंग करना, किसी को मार देना, ये चीज गलत है। देखिए, एक बड़ा अमीर आदमी है लेकिन गुस्से का बड़ा तेज है। एक बड़ा ज़हीन आदमी है लेकिन उसमें बर्दाश्त नहीं है। अब बाकी चीजें तो पूरी हैं लेकिन पर्सनालिटी मुकम्मल नहीं है, पर्सनालिटी में फ्लॉ है। तो जनाब, आज बड़े से बड़ा ब्रांड भी आपके जज्बात के साथ खेल रहा है। बोतलें बनाने वाली कंपनी जो इश्तिहार बनाती है उसके अंदर जज्बाती बात होती है, रिक्रिएशन हो रही है, मौजें हो रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो नूडल्स है उसके ऊपर तहकीक हुई और पता चला कि उनकी एडवर्टाइजमेंट ऐसी है कि लोगों के जज्बात उभर आते हैं। माँ के साथ बैठ के खा रहा हूँ, हॉस्टल में दोस्त सारे अपने घर को याद कर रहे थे, अचानक नूडल आ गए तो अब सब मिलकर खा रहे हैं। तो इट जस्ट increases your emotional attachment with the product। और मार्केटिंग का रूल भी ये है कि कस्टमर मस्ट फॉल इन लव विद योर प्रोडक्ट, कि कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट से प्यार हो जाए। बस अब जितना मर्जी कंपटीशन हो, जितना मर्जी कुछ शेल्फ में सजा हो, उसकी नजर आपकी प्रोडक्ट की तरफ ही जाए, उसको उठाए और उसके पैसे दे और घर ले जाए। और बड़े से बड़ा जुर्म भी क्या आज जज्बात की वजह से नहीं किया जा रहा? आज 2 मिनट का गुस्सा होता है और इंसान फांसी के तख्ते पर पहुंच जाता है। गुस्से में ही आप बुरे काम करते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि बीवी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, अच्छे अंदाज से एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं और वो आराम से कहते हैं मैं तुम्हें तलाक देता हूं। या दोस्त के साथ बैठा था, आराम से वो चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं और उसने चाकू निकाला, उसको मार दिया। नहीं, ये सब गुस्से से होता है। और 2 मिनट का गुस्सा इंसान को बहुत आगे तक ले जाता है। एक बड़ी हैरान कुन तहकीक आपसे शेयर करता हूं। रिमेंबर, 2 मिनट का गुस्सा ऐसे करके जो आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा, 2 मिनट का गुस्सा 7 घंटे तक आपके जिस्म में कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ा देता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। ये ग्लैंड्स गुर्दे के ऊपर मौजूद होते हैं और जब आपको टेंशन हो रही हो, गुस्सा चढ़ रहा हो, समझ लें आपके जिस्म में सैलाब की तरह ये बढ़ रहा है। तो 2 मिनट का गुस्सा कॉर्टिसोल को पूरे जिस्म में घुमा देता है। 2 मिनट का गुस्सा 7 घंटे तक आपके इम्यून सिस्टम यानी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी मुतासर करता है। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, जो कि बाहर से आने वाले पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ढाल बनकर आपके जिस्म की आर्मी होती है, ये आपके जिस्म को बचाते हैं। ये भी 7 घंटे तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। और 2 मिनट का गुस्सा 24 घंटे तक आपकी नींद के साइकिल को भी मुतासर कर देता है। सोचिए, आपने किसी बंदे को यह इजाजत कैसे दे दी कि वो 2 मिनट का गुस्सा दिला के आपके जिस्म को 24 घंटे के लिए डिस्टर्ब कर दे। और जज्बात में आकर ही इंसान ने कितने बड़े बड़े काम किए जनाब। सुना था वो अपनी बीवी को लेके जाना चाहता था हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल की राह में एक बड़ा पहाड़ था, रास्ता फिर वो वल खा के जाता और उसकी बीवी मर गई। उसने एक हथौड़ी और छेनी के साथ पूरा पहाड़ तोड़ डाला, रास्ता बना दिया। और फिर चैलेंज फ्यूल एक होता है। एक बंदा कहता है मैं साइड पे खड़ा था, मैंने अपना बिजनेस आइडिया पिच किया था, यानी अपना बिजनेस का एक ख्याल वो बयान किया था कि मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूं। फिर मैंने नोट किया कि 2 बंदे साइड पर खड़े मुझे तंज कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि हाँ, इसका मुंह देखो, ये इतना बड़ा कारोबार कर सकता है भला। अब कहता है उनकी इस बात ने अंदर के तार छेड़ दिए मेरे। गया मैं 2 महीने के अंदर कारोबार फ्लाइट पे था और 3 महीने में मैं प्रॉफिट पे आ चुका था और आज मैं टॉप पर पहुंच गया हूं। दिस इज नोन एज चैलेंज फ्यूल। ये जज्बात की गेम होती है। अब बताइए जज्बात को कंट्रोल कैसे करना है? जज्बात की मिसाल छोटे बच्चे जैसी होती है और आपकी जिंदगी की मिसाल एक गाड़ी की ले लेते हैं।
اگر بچے کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا بچہ گاڑی ٹھوک دے گا، تو آپ نے جذبات کو بھی اپنی زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بٹھانا، ورنہ کوئی غلط فیصلے ہو جائیں گے۔ اگر بچے کو آپ نے گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا، پیچھے بچے کا دم گھٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے بھی جذبات کو دبانا نہیں ہے، وہ دب سکتے بھی نہیں ہے، ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ بچے کو آپ نے پچھلی سیٹ پر بٹھانا ہے اور وہ چیخے بولے جو مرضی کرے، پیار سے اس کو سمجھاتے رہنا ہے۔ جذبات کے ساتھ بھی یہ حساب ہے، پچھلی سیٹ پر اس کو بٹھائیں اور اس کو سمجھاتے رہیں، اس کو سکھاتے رہیں، اس کو ڈیل کریں پراپرلی تاکہ رزلٹ صحیح آئیں۔ جذبات صرف 4 ہوتے ہیں، سیڈ، میڈ، گلیڈ اور اسکیئرڈ۔ یہ چاروں جذبات ہیں صرف، باقی سارے جذبات انہی کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے ان چاروں کے اندر انگزائٹی، ڈپریشن اور ٹینشن نہیں ہے، تو در حقیقت انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن یہ اسکیئرڈ کی ایک فارم ہے۔ جس طرح والیوم نوب ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا اسٹیریو ٹیپ ریکارڈر جو لگا ہوتا ہے اس کے اندر ایک گول ہوتا ہے والیوم، اس کو گھماتے ہیں تو وہ والیوم بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسکیئرڈ یعنی جب انسان کو فیئر ہو، ڈر ہو اور وہ بڑھ جائے تو وہ فیئر اور ڈر وہ اب ڈپریشن میں، انگزائٹی میں، ٹینشن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ دیکھیں جن بھوت سے تو ڈر لگتا نہیں ہے، بڑے ہو گئے ہیں آپ، لیکن اب اس بڑی عمر کے اندر جن بھوت روپ بدل کے آ گئے ہیں، وہ بے روزگاری کی صورت میں آ گئے ہیں، وہ لیگ پولنگ کی صورت میں آ گئے ہیں۔ تو بس یہ یاد رکھیے کہ آپ نے بہت سی چٹانوں کو سر کیا ہے، آپ نے بہت سے سمندروں کو کراس کیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ بڑی سفرنگز آپ نے دیکھی ہیں، بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، اور یہ کرتے ہوئے جو تجربہ آپ کو آ گیا تھا، اب آپ اس قابل ہیں کہ اپنے ڈر کا مقابلہ اچھے انداز سے کر سکتے ہیں۔ اور بڑے کینوس پر جذبات کنٹرول کرنا تو سکھایا جاتا ہے۔ کرکٹ کے اندر رن آؤٹ کوئی ہو جاتا ہے تو کیا اپنے دوسرے کھلاڑی کو ادھر ہی بیٹ سے مارنا شروع کر دے؟ یا فٹ بال کا فائنل میچ ہو رہا ہے ورلڈ کپ کا اور بات پینلٹی شوٹ آؤٹس پہ چلی گئی ہے اور وہاں پہ ایک اچھے مانے ہوئے پلیئر کی پینلٹی کک مس ہو جاتی ہے تو کیا کرے؟ وہ ذہنی مریض بن جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ دیز پیپل ہو آر بگ ایکٹرز ان دا گیم، دے آر بینگ ٹاٹ ہاؤ ٹو کنٹرول دیئر ایموشنز، اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ایک دم بہ نہیں جانا کہ پورا دماغ تتر بتر ہو جائے، دماغ کے خلی آگے پیچھے ہو جائیں اور تم دوائیوں پہ لگ جاؤ، نہیں، بلکہ سنبھالنا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے۔ امریکن سائیکالوجیکل ایسوسیشن کے مطابق یہ جذبات کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک ایکسپریسنگ، ایک سپریسنگ اور ایک کامنگ۔ ایکسپریسنگ کا مطلب یہ ہے کہ مناسب انداز سے جو آپ کے جذبات ہیں اس کو آپ بیان کریں، بتا دیں، لڑائی نہ کریں، اچھے الفاظ کو چناؤ ہونا چاہیے، موڈ بھی اچھا ہو، مسکراہٹ سجی ہو اور یوں آپ بیان کر دیں۔ اور دوسرا ہے سپریسنگ، آپ تھوڑا اپنے جذبات کو دبا لیں، اگر آپ دبا سکتے ہیں اس کو راؤٹ کر لیں۔ اور تیسرا کامنگ، ایکسرسائز ایسی کریں، خاموش ہو جائیں، بات نہ کریں جب آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گے، بہت بڑے نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو نیند پوری کریں، ضرور نیند پوری کریں۔ نمبر 2، جو مسئلے زندگی میں آ رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ حل کرتے چلے جائیں۔ نمبر 3، گفتگو کا انداز اچھا رکھیں۔ نمبر 4، سیر و تفریح پہ نکل جائیں، مسکراتے رہیں، ہلکا پھلکا مذاق بھی کرتے رہیں۔ تو جناب آپ کی جذباتی وابستگیاں آپ سے بڑا بڑا کام کرواتی ہیں، وہ سیاسی وابستگیاں ہوں یا مذہبی وابستگیاں ہوں۔ نوٹ کیجئے کتنی اہم ترین ہیں یہ وابستگیاں، اور ان اٹیچمنٹس کی وجہ سے، ان ایسوسیشنز کی وجہ سے ہم کتنا کچھ کر جاتے ہیں۔ اور اے آئی روبوٹکس کے اس دور میں جب روبوٹ ہر طرف ہمیں نظر آ رہا ہے، ساؤتھ کوریا کے اندر روبوٹس بہت زیادہ ہیں، وہاں پتہ چلا ہے کہ روبوٹ نے خودکشی کر لی۔ مطلب بات کہی جاتی ہے، ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کوئی سرکٹ بریک ہوا ہوگا یا کوئی کمانڈ غلط دے دی گئی ہوگی، کیونکہ روبوٹ ابھی تک اتنے ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوئے کہ وہ خودکشی کر سکے۔ تو جناب صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو ایموشنز، جو جذبات آپ کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، اگر واقعی آپ ان پہ قابو پا لیں، واقعی ان کو سنبھال لیں، واقعی ان پہ باغیں ڈال لیں، تو کتنا فائدہ ہوگا، آپ کی شخصیت کتنی بیلنسڈ ہو جائے گی۔ یاد رکھیے ایموشنل مینجمنٹ، یہ جو جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ وراثت میں نہیں ملتا، جس طرح رنگ، نسل وغیرہ ملا اور ذات برادری مل گئی، یہ آپ کو خود سے پریکٹس کرنا پڑے گا۔ یونیورسٹی میں بھی کوئی کورس نہیں ہے اس کا، نا کوئی مضمون اس کا نہیں ہے، سلیبس میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا۔ دس از آل وٹ یو پریکٹس پروفیشنلی۔ آپ اس میں اپنا فائدہ دیکھیں گے، یہ فائدہ مند چیز ہے، تو اس کو پریکٹس کریں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ یہ
بہتر انداز سے آپ کے قابو میں آ سکے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ جذبات کو کبھی بڑھنے نہ دے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا زندگی میں کوئی سیڈ ایونٹ ہو جاتا ہے، ہم وہ غم غلط کرنے کے لیے پھر گانے سنتے ہیں، ٹریجک موویز دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ چیز آپ کو خودکشی تک لے کے جا سکتی ہے۔ کبھی بھی اس سیڈ ایونٹ کو مزید نہ پکائیں، وہ گاڑھا ہو جائے گا اور آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ احتیاط کرنی ہے، بہت احتیاط کرنی ہے۔ جب بھی ایسی کوئی سیڈ چیز زندگی میں ہو جائے، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین پوشیدہ ہے۔ اور ٹول کیا ہے؟ پاز، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، بولتے ہوئے بھی رک جایا کریں، کوئی چیز خریدتے ہوئے بھی رک جایا کریں، سوچ لیا کریں ضرورت ہے کہ نہیں، کوئی بات کرنی ہو رک جایا کریں، یہ بات یہاں کرنے والی ہے کہ نہیں، جس بندے سے کرنی ہے وہ اس قابل ہے کہ نہیں۔ 10 سے 15 سیکنڈ کا پاز یقین کریں پورے دماغ کو ری وائر کر دیتا ہے، دماغ کے سوچنے کی طاقت کو زندہ کر دیتا ہے دوبارہ سے، اور آپ غلط فیصلہ کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ ٹیک پاز، اپنی زندگی میں پازز کو لے کر آئیں۔ دو چیزیں جناب، فیئر اینڈ فیتھ، ڈر اور یقین، دونوں چیزیں نظر نہیں آتی، دونوں میں انسرٹینٹی سی ہوتی ہے، لیکن دونوں چیزیں ہیں بہت ضروری۔ فیئر کیپس یو اسمال، اٹ اینٹیسپیٹس ڈینجر اینڈ پین۔ ڈر آپ کو چھوٹا لگتا ہے، اس میں درد بھی ہوتا ہے اور خطرہ بھی لگتا ہے۔ فیتھ میکس یو گرو، یقین، ایمان، یہ آپ کو بڑھاتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ اب فوکس کس پہ کرنا ہے، فیئر یا فیتھ پہ، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ ایموشنل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھیے۔ ہی از ایکسٹریملی ایموشنلی انٹیلیجنٹ۔ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایموشنل انڈرسٹینڈنگ، ایموشنز کی فلیکسیبلٹی، ایموشنز کو ڈیل کرنے کا بتایا، کمال ہے۔ پلیز گو تھرو اٹ، اس کو گو تھرو ضرور کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، کشتی ہو رہی تھی، آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک پہلوان ہے، کوئی اسے جیت نہیں سکتا، سب کو ہراتا ہی جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس پہلوان سے زیادہ طاقتور آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ ہے جو غصہ پی جاتا ہے، غصہ آتا ہے تو اس کو پی جاتا ہے۔ بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ وہ آدمی جس کو غصہ دلانے والی بات کی گئی اور اس نے غصہ پی لیا، ایک تو وہ غصے پر غالب آ گیا، اپنے شیطان پر غالب آ گیا، اور دوسرے بندے کے شیطان پہ غالب آ گیا۔ یعنی یہ 1 on 1 کی فتح نہیں ہے، بلکہ 1 on 3 کی فتح ہے۔ اور دیکھیے پہلوان بننے کے لیے تو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، فٹنس پہ توجہ دینی پڑتی ہے، خوراکوں پہ توجہ دینی پڑتی ہے، تب جا کے بندہ ریسلر بنتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس ریسلر سے بڑا طاقتور آدمی بن رہا ہے، اس کو کتنی پریکٹس چاہیے ہوگی، اس کو کتنی ریاضت اور ایکسرسائز کرنی ہوگی، یہ سوچئے۔ تو ایموشنل مینجمنٹ ریکوائرز پرسنل انٹرسٹ، اور ایک پین چاہیے اس کے لیے، صبر، برداشت، اور ایک چیز چاہیے جو انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور اینگر مینجمنٹ بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ ایک دفعہ ایک بندہ تھا، غصے میں آ گیا، رگیں پھول گئیں، چہرہ لال ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے جو یہ پڑھے گا تو اس کا غصہ چلا جائے گا، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، تو جب بھی غصہ آئے تم وضو کر لو، پانی سے وہ غصہ انشاءاللہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ خاموش ہو جائے، وہاں سے ہٹ جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کریں، انشاءاللہ غصہ رفع ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں اینگر مینجمنٹ کی اور ایموشنل مینجمنٹ کا یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ایک نیگیٹو بات سامنے آئے، فوراً ایک پازیٹیو بات سوچ لو۔ ایک بندہ قرضے کے بوجھ میں تھا اور بڑا پریشان بیٹھا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وظیفہ ارشاد فرمایا، آپ نے تحفہ دینے کی ترغیب دلائی کہ تحفہ دیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ اگلا انسان پریشان بیٹھا ہے، جا کے تحفہ دے دو، آٹومیٹکلی اس کا دماغ سیٹ ہو جائے گا۔ تو جناب کوئی بھی منفی بات آ جائے، وہ ایک چھوٹی سی بھی ہو، ایک دم سے ادھر ادھر سے ساری منفی چیزوں کو کشش کے ساتھ کھینچ لیتی ہے، اور ماضی کی بھی ساری منفی باتیں آ جاتی ہیں۔ یوں ایک چھوٹی سی منفی بات نے
میگنٹ بن کر سارے منفی کو اپنے گرد بلا لیا اور اب دماغ کے اندر کھچڑی پکنا شروع ہو گئی اور بڑا عجیب سا کام ہو گیا. یاد رکھیں جیسے ہی کوئی گندی چیز منہ میں جاتی ہے نا اس کو جگالی نہیں کرتے بلکہ فوراً پھینک دیتے ہیں، پھر سونف کھا لیتے ہیں. اسی طریقے سے جب گندی سوچیں بھی آ جائیں نا، منفی سوچیں آ جائیں، اس کی جگالی نہیں کرنی بلکہ فوراً وہ سوچیں پھینک دینی ہے اور اچھی سوچوں کی سونف وہ منہ میں ڈال لینی ہے. اللہ تعالیٰ کہ بہت سے صفاتی نام ہیں، جب بھی غصہ آئے اللہ تعالیٰ کو صفاتی ناموں سے پکاریں. اب دیکھیے گا کتنا سکون ملتا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا a strong believer is better and more lovable to Allah than weak believer. ایک مضبوط اور طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے. But there is good in everyone. تاہم خیر دونوں کے لیے ہے. Cherish that which is useful for you. جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کی ہرس کرو. Seek help from Allah and don't lose heart. واہ کیا بات ہے. اللہ سے مدد مانگو اور دل چھوٹا نہ کرو. اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو جو اللہ نے مقدر کیا اور جو ہوا ایسا ہی ہوا جیسا اس نے چاہا تھا، اس لیے کہ یہ اگر مگر شیطان کا راستہ کھول دیتا ہے. تو جناب ایموشنل مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے جذبات کا بھی خیال کیا. ایک دفعہ کسی جگہ جا رہے تھے، کسی نے چڑیا کے بچے نکال لیے. چڑیا آئی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے فریاد کرتی ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس نے اس کے بچے اٹھائے ہیں واپس اس کے بچے اسی کے گھر میں رکھ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر ایک اونٹ آ جاتا ہے اور وہ اونٹ رو رہا تھا. آپ نے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا، وہ اونٹ چپ ہو گیا. آپ نے فرمایا اونٹ کس کا ہے؟ کسی نے بتایا فلاں انصاری کا ہے. آپ نے انہیں بلایا اور ارشاد فرمایا تم اونٹ کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پہ بوجھ زیادہ ڈالتے ہو. کیا شان ہے رحمت للعالمین کی. تو جناب آپ نے دیکھا سبحانہ تعالی پوڈ کاسٹ اور موضوع تھا ایموشنل مینجمنٹ. بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اس پہ مزید بھی اسٹڈی جاری رکھیے. یہی پوڈ کاسٹ دوبارہ سن لیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور جہاں آپ کو لگتا ہے ایموشنل مینجمنٹ کی ضرورت ہے ان کو یہ لنک بھی فارورڈ کیجئے. ہمارا ایک چینل ہے سبحانہ تعالی شارٹس، اس کو سبسکرائب کیجئے. ہمارا ایک اور چینل ہے سبحانہ تعالی اسپیچز، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. اللہ نگہبان.